हो जाए, मस्जिद शुरू हो गई है। ख़वातीन तवज्जो दें, खामोशी इख्तियार करें, हदीस किस्सा शुरू हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाहिल अंसारी अन फातिमतज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्य अबी रसूलिल्लाहि फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहू अऊज़ुका बिल्लाहि या अबताह मिनद्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिह फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिह वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदियल हसन क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दक तहतल किसा फ़अक़बलल हसनु नहवल किसा फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहु तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदियल हुसैन क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल लि या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दक व अख़ाक तहतल किसा फ़दनल हुसैन नहवल किसाइ व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहुमा तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिक अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुअमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैक तहतल किसाइ फ़अक़बल अली नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकून मअकुम तहतल किसा क़ाल लहू व अलैकस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي، وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد عجل فرجهم
اور اب وہ حمزہ زیدی ایک ربائی پیش کریں گے. حمزہ زیدی. چنگارا کس نے اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے فرود بڑا بڑا دل ہے میں کو پکارا کس نے ناد حیدری ناد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. ایک اور بآواز بلند صلوات. اور سلام پیش کریں گے زین زیدی. کاردور پر محمد وآل محمد. سغرا نے کہا ہائے برادر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے، بیمار بہن ان کو کہاں ڈھونڈنے جائے، اکبر نہیں آئے. کیا جانیے کس بات پہ وہ مجھ سے خفا ہے، نظروں سے نہا ہے، یوں گھر سے گئے لوٹ کے پھر گھر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے. جس راہ سے آنے کی خبر دے کے گئے تھے، 100 وعدے کیے تھے، بیٹھی ہوں اسی راہ پہ میں آس لگائے، اکبر نہیں آئے. دم آنکھوں میں اٹکا ہے نظر، در پہ گڑی ہے، مرنے کی گھڑی ہے، کیا جانیے اب قبر میری کون بنائے، اکبر نہیں آئے. بھائی جو نہیں پاس تو پھر کون ہے میرا، ہر سو ہے اندھیرا، ہے کون میری قبر پہ جو شمع جلائے، اکبر نہیں آئے. جاتے ہوئے کس پیار سے بھیا نے کہا تھا، ہم آئیں گے صغرا، یہ بات کوئی جا کے انہیں یاد دلائے،
نہیں آئے، بیمار کو تڑپاتی تھی جب یاد برادر، وہ کہتی تھی رو کر یوں بھائی کوئی اپنی بہن کو نہ رلائے، اکبر نہیں آئے۔ صغرا نے کہا ہائے برادر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں زحمت دوں گا جعفر رضا صاحب کو، مرثیہ پیش کریں گے جناب جعفر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے بہت ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چار نصف پیش خدمت سماعت فرمائیں، صلوات پڑھ دیجیے بہت ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم صلوات بر محمد و آل محمد۔
مرحوم استاد قمر جلالوی کے 4 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں سلام کے طور پہ، صلوات پڑھ دیجیے باز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات کا بارہا سنا ہوا سلام ہوگا یقیناً، ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے باز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، عیبتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، عیبتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، چیرتے ہیں کلائے اژدر کو جھولے میں آلے، ارے چیرتے ہیں کلائے اژدر کو جھولے میں آلے، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، منتظم کعبے کا دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار، ارے دو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار، ہاتھ ایسا چاہیے تیغا زمائی کے لیے، ہاتھ ایسا چاہیے تیغا زمائی کے لیے، کہتے تھے عباس میں سقا ہوں فوج شاہ کا، خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے، اے عروس تیغ قاسم رن میں گھونگھٹ تو اٹھا، اے عروس
رن میں گھونگھٹ تو اٹھا، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا، جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے، جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے، منتظم کعبے کا صلوات بر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور درخواست ہے، میرے والد سید جلال عباس ابن سید اعجاز حسین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، شکریہ۔ قید خانے کے حوالے سے قبلہ مولانا نسیم امروہی صاحب کے لکھے ہوئے چند بند پیش خدمت ہے، مرثیے کے طور پہ صلوات پڑھ دیجئے باعث بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہنچی جو قید خانے میں ہند نکوسیر، پہنچی جو قید خانے میں ہند نکوسیر، اور دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در، روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے، ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکارے وہ لاغر، اور دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں، تب میں بھی سے غریب کی بیڑی کٹی نہیں، آنسو بہا کے شانہ ہلایا، جو چند بار ایک بار غش سے چاہ کے بولا، نہیں فوزار بے کس کو کیوں جگاتی ہے، اماں پہ سر نے سا، ارے کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل فیگا، کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل فیگا، پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے، ارے اٹھتے ہیں ہم جن
اٹھانے کے واسطے وہ بولی سب کی خیر ہے زارو ناتوا میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یہاں مشتاق دید آئی ہوں زندہ کے درمیان ارے اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان اس میں شریف کیا ہے کہاں سوگوار ہے ارے پوچھا بیدے کا نام کہاں بے دیار ہے پوچھا کہاں لٹے ہو کہاں حق کی راہ ارے پوچھا یہ کب کہا کہ محرم کے ماہ پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں ارے پوچھا بیدے کہاں ہے کہاں قتل گاہ پوچھا بیدے کہاں ہے کہاں قتل گاہ ارے پوچھا جو گھر تو روکے کہاں قید خانہ پوچھا غذا میں کیا ہے کہاں تعزیہ پوچھا غذا میں کیا ہے کہاں تعزیہ نہ ہے پہنچی جو قید خانے میں صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں نام پڑھتا ہوں۔ سید جلال عباس، سید اعجاز حسین، قائمی بیگم، زہرہ سلطان بیگم اور عابد رضا صاحب۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، کل کے مجالس کے پروگرام میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ذرا توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ کل 6 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، صرف انگریزی کی مجلس ہوگی، جس کے بعد مجلس کے بعد نظر ہے، نظر کے بعد مغربین کی نماز، اور مغربین کی نماز کے بعد فوراً مجلس شروع ہوگی۔ چونکہ کل شب بیداری ہے اس لیے اس پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے، مجلس کے فوراً بعد پھر شب بیداری کا آغاز ہو جائے گا۔ برائے کرم اس پروگرام کے مطابق آپ تشریف لائیں اور اس کو نوٹ فرمائیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ قبل اس کے کہ میں قبلہ کو زحمت دوں، میں درخواست کروں گا کہ ممبر کے سامنے آئیں بجائے دروازے کے پاس بیٹھنے کے۔ بڑی آپ کی عنایت، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو اور مجلس کا ماحول بھی بن سکے۔ آگے آئیے بھائی، آپ بھی آگے ذرا آئیے، میرے بائیں طرف آئیے، کافی جگہ ہے یہاں پر، اور آگے آئیے، کافی جگہ ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک اور باوز بلند صلوات۔ اوکے ٹھیک ہے، اب میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں، مجلس سے قضا فرمائیں گے۔
नारे सलावत वाले दीगर सलावत माइक्रोफोन सेट करें। ये मेरी मदद से। ठीक है, ठीक। खुशनुरी इमाम ज़माना बुलंद सलावत फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। सलावत। रात मौज़ूए मजलिस अज़ान आलिया महफूज होगा, जिसके सिलसिले में मैं अपने मारूज़ात को सवाबन और तबर्रुकन इख्तिसार के साथ आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि जब आप फ़र्श मजलिस से उठें तो रिज़्क़ विलायत, रिज़्क़ मारिफत और रिज़्क़ इल्म और रिज़्क़ मवद्दत में इजाफ़ा हो। बस आपसे दरख्वास्त इतनी है कि इतनी देर आपसे मुखातिब हूँ, बस हूँ और हाँ करते रहिएगा, ताकि एहसास रहे कि आप जाकर मेरे बयान को समाअत फरमा रहे हैं। बहुत ख़ास मौजू है, इल्मी सब्जेक्ट है और अनाउंसमेंट भी हो चुका है, और कल हम अपने सब्जेक्ट के सिलसिले में पूरा एक मुक़द्दमा आपकी खिदमत में कायम कर चुके हैं। बग़ैर किसी तमीद के गुफ्तगू एक कदम फिर आगे बढ़ेगी, और मौजू यहाँ तक पहुँचा था कि अगर आलम इस्लाम में कोई तबका भी तहरीफ कुरान का अक़ीदा रखेगा और इस बात का कायल होगा कि कुरान में तहरीफ मुमकिन है, या अगर कुरान को तहरीफ का ख़तरा होगा, फिर अक़ीदा है ख़त्म नबुव्वत 6 माने। ख़त्म नबुव्वत सबसे बड़ी दलील है कि कुरान हर किस्म की तहरीफ से महफूज है, और फिर नबी के बाद मौला अली का वजूद, ये सबसे बड़ी दलील है कि क़यामत तक कुरान महफूज है। इसलिए कैसे मुमकिन है कि अली के होते हुए और कुरान में कोई तहरीफ का कायल हो जाए। अब यहाँ से बिल्कुल देखिए, सब्जेक्ट थोड़ी देर थोड़ा खुश्क होगा और थोड़ा मुश्किल होगा, ज़रा सा मुश्किल कुशाक वसीला बनाएं ताकि मंजिल आपके लिए भी आसान हो और हमारे लिए भी आसान हो। कुरान तहरीफ से महफूज क्यों है? अक़साम तहरीफ कितने हैं, तहरीफ की किस्में कितनी है, मेरे साथ चलें आप। पहली तहरीफ की किस्म यह है कि कोई इंसान आए और आने के बाद ये कहे कि ये आयात कुरान मजीद में पहले मौजूद थे, या ये अल्फाज कुरान मजीद में पहले मौजूद थे, या कुरान मजीद में ये बाज़ सूरे पहले मौजूद थे। लेकिन अब जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो यह आयात कुरान में नहीं है, या आयात के साथ साथ ये सूरे कुरान में मौजूद नहीं है, जिसके सिलसिले में तिबियानुल हक़ाइक़, जो कि शरह है कंज़ुद दक़ाइक़ की आलम इस्लाम की तफसीर की बहुत बड़ी किताब है, जो हमने कल कहा कि कुछ आयतें थीं जो कुरान में थीं और वो आयतें कुरान में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें कि अगर कोई ये कहे कि ये आयात, ये सूरे कुरान का पार्ट थे, ये सब पार्ट ऑफ द कुरान थे, लेकिन ये कुरान में मौजूद नहीं है, तो अगर तहरीफ की इस पहली किस्म के आप कायल हो जाएं तो कुरान की उस आयत का आप क्या करेंगे?
इन्ना नहनो नज़्ज़लनाहु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। भी कहा आया मेरे साथ, कुरान तो चैलेंज कर रहा है। हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान के मुहाफिज हैं। तो अगर आप ये कहें कि आयत कुरान का जुज़ थी, पार्ट ऑफ कुरान थी, अभी आयत कुरान में मौजूद नहीं है, फिर अल्लाह के दावे का क्या होगा कि हमने नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं। तो सवाल उठेगा कि वो अल्लाह जो अपनी किताब की हिफाजत ना कर सके, वो क़यामत तक अपने दीन की हिफाजत क्या करेगा? यह है तहरीफ की पहली किस्म, यानी कुरान खुद बताता है कि यह तहरीफ से पाक है। अब फिर सुनिए, अगर कोई इंसान इस बात का कायल हो जाए, अब तहरीफ की दूसरी किस्म में आप सुने कि ज़माने रिसालत में यह आयत कुरान का हिस्सा नहीं थी, या ज़माने रिसालत में ये सूरह ये पार्ट ऑफ कुरान नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह की शहादत के बाद ये जब सरकार उम्मत से पर्दा कर गए तो ये एडिशन है जो आपको कुरान में नजर आ रहा है। जब आवाज उठी थी और उस मरदूद ने जो मुर्तद है लखनऊ से आवाज को बुलंद किया कि इन 70 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, ये पार्ट ऑफ द कुरान नहीं है। तो अगर कोई ये कह दे कि ये ज़माने रिसालत में ये आयत कुरान का पार्ट नहीं थी और अब ये पार्ट ऑफ कुरान है और ये कुरान में एडिशन हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के मुकाबले पे आपने अल्लाह को चैलेंज कर दिया है। भाई कहाँ आया हूँ? कुरान ने 1400 बरस पहले ये कहा कि वो जिन्हें अपनी ज़बानों पर बड़ा नाज था, जो अपने आप को बड़ा फसीह और बलीग समझते थे, सबको गूंगा समझते थे, वाइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें इसे कलाम इलाही होने पे शक है तो इसकी एक आयत का मिसल ले आओ। अगर तुम सच्चे हो और पूरी कायनात को अपना मददगार बुला लो। कहाँ है? तो अगर ये आयतें जो कि पार्ट ऑफ कुरान नहीं था, इसको आपने पार्ट ऑफ कुरान बना दिया, तो इसका मतलब आप कुरान के दावे का जवाब ले आए। इसका मतलब जो पहला तहरीफ का शुबा है वो भी बातिल है और जो दूसरा शुबा है वो भी बातिल है। हाँ, तहरीफ की एक तीसरी किस्म भी है। भाई अब इसको सुनिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि कुरान के माना में तहरीफ की जाए। जरा सा जो अहले इल्म बैठे, थोड़ी देर अगर खुश मंजिले हो जाए, कुरान के माना में तहरीफ करने की कोशिश की जाए, कुरान की तफसीर में तहरीफ की जाए, ये वाली तहरीफ आलम इस्लाम में मिलती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो वो आयतें जिसका मिस्दाक कोई और था, उनका तर्जुमा क्यों बदल दिया गया? कहा उनका शान नुज़ूल, उनका बैकग्राउंड बदलने की कोशिश क्यों की गई? ये मुख्तलिफ तर्जुमे बता रहे हैं कि आप जो तर्जुमा कर रहे हैं, तर्जुमा जो है वो कयास पे मबनी है। और ये तहरीफ भी आपके यहाँ पर इसलिए पाई जाती है कि आपने कुरान दरबार से लिया है, दरवाजे से कुरान नहीं लिया। और कुरान के मिजाज को अगर कोई बता सकता है, मासूम बता सकता है, सहाबा मिजाज कुरान को नहीं समझ सकते। ये है 3 किस्में। भाई मेरे साथ रहिएगा, ये तीसरी किस्म है। आप सलामत रहें। ये तहरीफ की तीसरी किस्म है। अब फिर मैं यहां से गुफ्तगू होगी कि तहरीफ कुरान के शुबे को आम क्यों किया गया। ये बच्चे और नौजवान, आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा 10 मिनट के बाद आसान कर दूंगा, लेकिन कम से कम 10 मिनट इंतजार करें। और आपके फिरके में तो इंतजार भी सबसे बड़ी इबादत है। तो अगर थोड़ा सा आपको मेरी मजलिस में 10 मिनट 15 मिनट अगर जहमत हो और इंतजार करना पड़े कि सब हूँ और हाँ करें, तो थोड़ा इंतजार कर लें। ये इंतजार भी इबादत है। आप सलामत रहे। जरा सा देखिए, आप अहले इल्म तशरीफ फरमाए। और जब कहा जाता है इस मिंबर से कि अहले इल्म तशरीफ फरमाए, बाखुदा ये जुमला इसलिए नहीं कहा जाता कि हमें दाद तहसीन की ज़रूरत है, बल्कि जुमला भी इल्म के आईने में, हदीस के आईने में कहा जाता है। यहाँ आते ही अहले इल्म है, यहाँ आते ही अहले इल्म है। इसलिए मौला क्या फरमाते हैं कि जाहिल तो वो है जो मर जाए और ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो। तो जाहिल नहीं आते, यहाँ अहले इल्म आते हैं। बस एक बात याद रखिए कि अल्लाह ने चाहे आपको कुछ न दिया हो, मगर इस कम्युनिटी को अल्लाह ने रिस्क तवज्जो दिया है।
اس کا توجہ دیا ہے. تو جتنا مضبوط مطالعہ آپ کے پاس ہے، جتنا مضبوط علم آپ کے پاس ہے، آپ مقام تحقیق سے گزرتے ہیں، اس مجلس میں اسے زیر استعمال لانے کی آپ کوشش کر لیں. زیر استعمال، میں نے یہ نہیں کہا کہ مزاج علم کو بلند کریں. جتنا مضبوط مطالعہ آپ کے پاس ہے، آج کے اس مجلس میں ذرا اسے زیر استعمال لانے کی کوشش کیجئے گا. اب سنیں آپ، یہ شبہ کو عام کیوں کیا گیا؟ یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ جو ندوے کے جتنے علماء ہیں، ابو الحسن علی ندوی نے اتنی بڑی کتاب جو لکھی ہے کاروان زندگی، یہ کتاب کیوں لکھی؟ کیا ضرورت تھی اس کتاب کی؟ ان کے یہاں پر 1984 میں دوبارہ سے ایک بہت بڑی مضبوط کتاب لکھی گئی. ڈاکٹر منظور نعمانی نے اس کتاب کو لکھا ہے. اب آپ سنیے، بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی، اور وہ پوری کتاب جو ہے اہل تشیع کے وہ عقائد جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے مسلمات ہیں، ان کے خلاف اس نے گفتگو کی. اور بالکل علم کی اینک نہیں، عداوت کی اینک لگا کے اس نے کتاب کو لکھا ہے ڈاکٹر منظور نعمانی نے. اتنے بڑے اسکالر ہیں، مگر آپ سنیے، اور انہوں نے دوبارہ سے تحریف قرآن کے شبے کو پھر سے زندہ کیا اور پھر سے عام کیا. اور انہوں نے کہا کہ وہی باتیں جہالت پر مبنی کے 40 سپارے والا قرآن، ان کے یہاں پر تحریف کا شبہ پایا جاتا ہے، اور بس یہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کل کیا کہا، بھئی کتابیں ہماری، عقیدہ ہمارا، تو ہم سے آ کے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو ہمارا عقیدہ کیا ہے. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ چونکہ ڈاکٹر منظور نعمانی اہل حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں. سنیے آپ، سب سے بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تو سارے ندویوں نے آنکھ بند کر کے، جسے کہتے ہیں بالکل بلائنڈ بلیو کر لینا، آنکھ بند کر کے، کہ اگر ڈاکٹر منظور نعمانی کہہ رہے ہیں بس ہمارے لیے حجت ہے. کیوں؟ چونکہ اہل حدیث کے عالم ہیں، اہل حدیث کے سب سے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ تحریف قرآن کا شبہ پایا جاتا ہے، تو سارے ندویوں نے کتاب لکھی. آپ جو اس وقت جن کی نظر جو ہے کتابوں کے اوپر ہے، اب آپ اس کا جواب سنیے. جہاں ڈاکٹر منظور احمد نعمانی اہل حدیث کے بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کو باقاعدہ امام بنا جاتا ہے، وہیں سرزمین پاکستان میں آپ چلیں، اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالم گزرے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد گزرے ہیں. بات سنیے، تفسیر کے سلسلے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ آخر میں انہوں نے جو کتاب لکھی وہ بھی ہماری عداوت میں لکھی، اور جو ان کا بیان آیا امیر المومنین کے سلسلے میں ہمارے خلاف گفتگو کی. بھائی سبجیکٹ کو آپ سر اٹھا کے سنیے، اس لیے یہ والے سبجیکٹ آپ مجھ سے نہیں سنیں گے تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد آپ کو پڑھ کے سنائیں گے؟ یہ ہمارے اسکول، ہمارے علماء تو آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. تو دیکھیے، تفسیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں، ڈاکٹر اسرار احمد، اور باقاعدہ پی ٹی وی کے اوپر ان کی بڑی تفسیر آتی تھی پوری دنیا میں، پھر کیو ٹی وی پر بھی ان کے پروگرامز آتے تھے، اور اسے انٹرنیٹ پر ان کی تفسیر سے سب سے زیادہ مسلمان استفادہ کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے. کئی سو کتابیں اس وقت ان کی موجود ہیں، کئی سو کتابیں، ان کے کئی سو مدرسے موجود ہیں. وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری عداوت میں آخر میں کتابیں لکھی، وہ ان کا نظریہ ہے، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے، جسٹ مرنے سے پہلے جو آخری کتاب لکھی ڈاکٹر اسرار احمد نے، سنیے آپ کی کتاب، اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم، پورے مکتبہ اہل حدیث کو جن کے اوپر پراؤڈ ہو، جو ان کی عزت کا سمبل ہو، مینار ہو، انہوں نے منڈے سے جسٹ بیفور کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا پہلے تو آپ نام سنیے. اس کتاب کا انہوں نے نام لکھا شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت. آپ جو سر ہلا کے رہ گئے، دیکھیے لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں، انہوں نے اتحاد نہیں لکھا. اتنے بڑے اسکالر ہیں، قلم اٹھا رہے ہیں، انہوں نے صاحب لکھا کچھ مسلمات، کچھ عقائد ایسے، there is no unity کا کانسیپٹ، کوئی اتحاد نہیں، وہ لکھ رہے ہیں وہی. مگر مرنے سے پہلے جو کتاب لکھی، آپ دیکھیے کہ اتنا انسان کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں. کیا کتاب ہے؟ شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت، اس کی ضرورت ہے، انہوں نے لکھا. بہرحال آپ سنیے وہ کیا لکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی علم قرآن پہ قلم اٹھایا. اس کو سنیں آپ، علم قرآن پہ قلم اٹھایا. جیسے ہمارے یہاں پر علامہ طباطبائی نے جو تفسیر لکھ دی ہے المیزان، اس کو جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن. ایسی تفسیر عالم اسلام میں اہل سنت بھی کہتے ہیں، اہل تشیع بھی کہتے ہیں
کہ اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑی اور مضبوط تفسیر کہیں نہیں لکھی گئی ہے، شیعہ ہو یا اہل سنت۔ جو تفسیر المیزان یہ پراؤڈ آپ کو ہے، جو کتاب آپ کے یہاں لکھی گئی، یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، جیسے آیت اللہ کوئی نے تو قلم اٹھایا سورہ الحمد کے بعد چھوڑ دیا، البیان کو لکھنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ عالم اسلام میں اب جب ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کتاب کو لکھا شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت، تو انہوں نے کوٹ کیا ہے ڈاکٹر منظور نعمانی کو، کلاس لگائی انہوں نے باقاعدہ سے، کلاس باقاعدہ سے کلاس لیے، کہا میں بھی اہل حدیث کا عالم ہوں، اور کہا کہ ڈاکٹر منظور نعمانی نے جو کتاب لکھی 1984 میں، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی کہ اس سے سنی شیعہ یونٹی پہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اسلام کا جو سب سے بڑا امتیاز تھا وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ لکھ رہے ہیں، آپ سنیے انہوں نے کیا لکھا، کہا کہ تحریف قرآن کے سلسلے میں جو ڈاکٹر منظور نعمانی نے لکھا ہے ہماری نظر میں وہ حجت نہیں ہے۔ ارے کہاں اہل علم بیٹھے، دونوں اہل حدیث کے عالم ہیں، کیا لکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد؟ جو ڈاکٹر منظور احمد نعمانی نے لکھا شیعوں کے سلسلے میں، تحریف قرآن کے سلسلے میں، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ بہت باریک نکتہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل تشیع کے جو علماء کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں کیا روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ہماری نظر میں ان کی روایتیں حجت ہیں، ڈاکٹر منظور احمد نعمانی ہماری نظر میں حجت نہیں ہیں۔ اہل تشیع کے علماء نے جو کتابیں لکھی ان کی پرانی کتابوں میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں وہ روایتیں ہماری نظر میں حجت ہیں۔ اس کے بعد بڑی باریک منزلوں سے گزرے، کہنے لگے اور سنو، اگر اہل تشیع کی بڑی مضبوط کتابوں میں اگر یہ روایتیں پائی جاتی ہو، ہم تب بھی ان روایتوں پہ تکیہ نہیں کریں گے، بلکہ پھر جا کے ہم ان کے علماء سے پوچھیں گے کہ اہل تشیع کے علماء ان روایتوں کی تعویل کیا کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کتنی نازک منزلوں سے گزرے، جو کل میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا تھا۔ اگر روایت بھی مل جائے، اگر کتاب بھی مل جائے، اور آ کے کوئی یہ کہے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ملتی ہے، تو کہا آپ روایت پہ تکیہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے دیکھو کہ ان کے جو علماء گزرے ہیں وہ ان روایتوں کی تعویل کیا کرتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ وہ بھی اہل حدیث کے عالم ہے، یہ بھی اہل حدیث کے عالم ہے۔ آپ سنیے، اب جب انہوں نے یہ کتاب لکھی اور جو ان کی زندگی کے آخری لیکچر سے، اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں تفسیر قرآن جب وہ کرتے تھے 1000 کا مجمع ہوتا تھا، وہ سوال کیا ان کے شاگرد نے، ان کے شاگرد نے سوال کیا، کہا آپ نے یہ جو کتاب میں جملہ کوٹ کیا ہے تو اہل تشیع کی مجلس سے ریکارڈڈ ہے، پلس ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی آئیں گے آخری حجت خدا، جب وہ آئیں گے تو وہ اپنا قرآن لے کر آئیں گے۔ ان کے یہاں پر تو روایت ہے مسلمات میں سے کہ حجت خدا جب آئیں گے وہ اپنا قرآن لے کر آئیں گے، اور جب سید حسنی ملاقات کریں گے بیت المقدس کے پاس، ادھر سے یمن سے آئیں گے حضرت زید کی اولاد سے، ادھر سے لشکر خراسانی چلے گا اور سید حسنی ہوں گے امام حسن کی اولاد سے، اور وہ حجت خدا سے ملاقات کریں گے، ان کو پہچانیں گے تو ان سے پہلا سوال کریں گے کہ وہ قرآن کہاں ہے، وہ قرآن کہاں ہے جو کمپائلڈ بائی امیر المومنین ہے۔ تو کہا امام حجت اس وقت اپنی امامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس وقت اس قرآن کو پیش کریں گے جو کمپائلڈ بائی امام علی ہوگا۔ تو کہا کہ پھر یہ روایت کا آپ کیا کریں گے کہ جب وہ آئیں گے تو قرآن مختلف ہوگا؟ اس کا جواب آپ تو جانتے ہیں، مگر جو ڈاکٹر اسرار احمد نے جواب دیا وہ جواب سنیں گے۔ انہوں نے کہا سنو، وہ قرآن بھی وہی قرآن ہوگا۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ سنیے آپ، کہا وہ قرآن بھی وہی قرآن ہوگا جو ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، جس سے ان کے علماء استنباط کرتے ہیں۔ بس ایک فرق ہوگا، بس ایک فرق ہوگا، وہ قرآن جو امام مہدی لائیں گے، جو قرآن امام مہدی لائیں گے وہ مطابق شان نزول ہوگا۔
قرآن یہی ہوگا، وہی سورے ہوں گے، وہی الفاظ ہوں گی، وہی آیات ہوں گی، بس وہ قرآن مطابق شان نزول ہوگا جس سیکوینس سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، جس سسٹم سے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا، اس قرآن کے اندر جو ناسخ ہوں گے، جو منسوخ ہوں گے، وہ بالکل روشن ہوں گے۔ یعنی وہ جو قرآن ہوگا بیسیکلی وہ علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن ہوگی، وہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تفسیر قرآن ہوگا، پلس مطابق شان نزول ہوگا، اس میں ناسخ و منسوخ ہوں گے، اور وہ قرآن وہ ہوگا جس کو امیر المومنین نے زمانے رسالت میں جس سسٹم سے قرآن نازل ہوا اس سسٹم سے اس قرآن کو کمپائل کیا تھا، اور وہ قرآن کی صحیح تفسیر ہوگا۔ کیوں کہ مزاج قرآن کو معصوم تو سمجھ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی سنیے آپ، مطابق شان نزول ہوگا، تو وہاں ان کے شاگرد نے پوچھا کہ جب مطابق شان نزول ہوگا اور قرآن کی صحیح تفسیر ہوگا اور سیکوینس کے ساتھ ہوگا، تو امیر المومنین جب رسول امت سے پردہ کر گئے اور دربار خلافت پہ اس قرآن کو لے کے گئے، ناسخ کے سلسلے میں، منسوخ کے سلسلے میں، محکمات کے سلسلے میں، متشابہات کے سلسلے میں اختلافات کا شکار نہ ہو جاؤ، میرے پاس یہ قرآن مطابق شان نزول موجود ہے، تو دربار خلافت میں اس قرآن کو رد کیوں کیا؟ دربار خلافت میں اس قرآن کو رد کیوں کیا؟ تو اسرار احمد کوئی جواب نہ دے سکے، بس سر جھکا کے کہا کہ چونکہ اجماع امت کا معاملہ تھا اور وہ قرآن چونکہ علی نے جمع کیا تھا، حالات ایسے نہیں تھے کہ اس قرآن کو اسٹیبلش کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب بہت اچھا دیا، لیکن جب علی کی فضیلت کا معاملہ آیا آپ بائی پاس نکل گئے، آپ بائی پاس نکل گئے۔ مسلمانوں نے اس قرآن کو اس لیے رد نہیں کیا کہ اس قرآن کو مولا علی نے جمع کیا تھا، بلکہ رد اس لیے کیا تھا کہ علی نے جو قرآن لکھا تھا اس میں جو آیتیں جن کی شان میں آئی تھی ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور جن کی مذمت میں آئی تھی ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد۔ جو کہ وہاں پر جن کی شان میں آیتیں نازل ہوئی تھی، اسی کو تو شان نزول کہتے ہیں۔ یعنی علی نے تفسیر قرآن میں واضح کیا تھا کہ آیت کس کی شان میں آئی ہے، کس کی مدح میں آئی ہے، کس کی قدح میں آئی ہے۔ کہ وہ شان نزول تھا، تو کیا کہا کہ جب امام مہدی آئیں گے، اور جب آپ بھی کبھی مجلسوں میں سنیں اور ہمارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ سید حسنی جب امام سے ملیں گے اور جہاں وہ نشانیاں مانگیں گے کہ بتاؤ وہ آپ اگر امام وقت ہیں تو وہ رسول اللہ کا ماما جس کا نام صحاب تھا وہ کہاں ہے، رسول اللہ کا ناکھا کہاں ہے، مولا علی کے ذوالفقار کہاں ہیں، جناب یوسف کا پیراہن کہاں ہے، جناب زکریا کے نالین کہاں ہیں، وہ تابوت سکینہ کہاں ہے، وہ توریت کے اصل نسخے کہاں ہیں۔ وہاں پہلا سوال ہے کہ وہ قرآن کہاں ہے، تو وہ قرآن یہی ہوگا، بس باعتبار شان نزول ہوگا تاکہ مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کیا جا سکے۔ یہ آپ نے دیکھا، تو یہ جو جتنے مولا کے فضائل تھے، جب بھی فضائل کا معاملہ آتا ہے قرآن مجید کے کمپائل کے سلسلے میں بھی انہوں نے نقب لگائی، کہا فلاں خلیفہ کے درمیان میں قرآن کمپائل ہوا، یہ فضیلت بھی لے گئے، فلاں کے زمانے میں قرآن کمپائل ہوا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ یعنی رسول اللہ چلے گئے زندگی میں 23 برس، اور رسول اللہ کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اور بعد میں امت کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو آئیے اس کی بھی دلیل آپ سنیے۔ قرآن کی پہلی آیت
جو اس وقت کا کمپائل قرآن ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں اور فلاں اور فلاں نے اس قرآن کو کمپائل کیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اہل علم بیٹھے ہیں. پہلا جو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. جو دو درختوں کی چھال پہ لکھا جائے، جس کو اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا جائے، قرآن اس کو کتاب نہیں کہتا. جو دو جلدوں کے درمیان ہوتا ہے اسے کتاب کہتے ہیں. کہاں ہے؟ یعنی درختوں کی چھال پہ لکھا ہوا تھا اور اونٹوں کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا اور پتوں پہ لکھا ہوا تھا، اور رسول اللہ کو اس بات کا خیال ہی نہیں تھا. یعنی جب خلافت کا معاملہ آئے تو کسی کو ریکوگنائز نہیں کیا، اور جب قرآن کا معاملہ آئے تو قرآن کو جمع نہیں کیا. اور ادھر رسول اللہ نے پردہ کیا، ادھر خلیفہ کی ضرورت بھی ہے، ادھر کتاب کی ضرورت بھی ہے. امت اتنی محتاط ہے، رسول محتاط نہیں ہے. تو کتاب کسے کہتے ہیں؟ جو دو جلدوں کے درمیان اس طریقے سے ہو اس کو قرآن کہتے ہیں. اب اچھا اور سنیے آپ، جب رسول نے کہا اس سے آپ انکار کریں گے کہ میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، جس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. وہاں پر اگر رسول چاہتے نزاکت دے گی، کہہ سکتے تھے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت. تو اگر وہاں قرآن کہا جاتا تو آپ کہتے قرآن وہ ہے جو حفاظ تھے، جن کے حافظے میں تھا. جو درختوں کی چھال پہ لکھا ہوا تھا وہ قرآن تھا، جو اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا وہ قرآن تھا. یہاں پر نبی نے لفظ قرآن استعمال نہیں کیا. نزاکتیں دیکھیں آپ، باریکیاں دیکھیں آپ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ، کتاب اسی کو کہتے ہیں جس کو لکھا جا چکا ہو. اب میرا آپ سے سوال ہے، جب کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی صحابی نے اٹھ کے یہ کیوں نہ کہا کہ کتاب ہے کہاں؟ بھائی سن لے، تھوڑا مشکل سبجیکٹ ہوگا. آپ جی کہا کہ یہ بتائیے بھائی، کوئی تو سوال کرتا، کوئی تو کوشچن کرتا کہ یا رسول اللہ عطرت سامنے ہے، اہل بیت سامنے ہے، عطرت کا ترجمہ آپ اصحاب کو ایڈ کر دیں، اصحاب سامنے ہیں، کہاں پر ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیے کتاب ہے کہاں جب کمپائل نہیں ہوئی؟ رسول کا کہنا کہ قرآن نہیں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا اور قریب آ جائیے، تیسری دلیل اور لے جائیں آپ. رسول نے وقت آخر کہا قلم دوات لے آؤ. ارے اہل علم بیٹھے، تو سر ہلا کے رہ گئے. کہا کہ میں نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو. اب کس نے کہا اگر میں نہ لوں گا تو اختلاف ہوگا؟ کسی نے بھی کہا ہو، کسی نے بھی کہا ہو، مگر کوئی تھا جو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا اور اسٹرانگ تھا کہ بیٹھا رہا. وہ بیٹھا رہا. اس نے کیا کہا؟ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. ارے نہیں آپ پہنچ رہے. نبی کہہ رہے نوشتہ لکھ دو قلم دوات دو، اور وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اب پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کتاب ہے کہاں جو کافی ہو؟ کتاب ہے کہاں جو کافی ہو؟ اب چوتھا جملہ کیا کریں گے کہ جنگ یمامہ ہوئی اور خلیفہ صاحب کو فکر ہوئی کہ جو حفاظ ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، لہذا قرآن کو جمع کیا جائے. تو جو 2 اور 4 سوروں کو حفظ کر لے اسے ہمارے حافظ قرآن نہیں کہتے. جو پورے قرآن کا حافظ ہو اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی موجود ہو اور قرآن کمپائل نہ ہو؟ اور پھر اس کا کیا کریں گے کہ اگر رسول اللہ نے قرآن کو اپنی زندگی میں جمع نہیں کیا تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں راوی کے نوٹس کہ اس سورے کو پڑھو گے یہ فائدہ ہے اور یہ سورہ پڑھو گے تو یہ فائدہ ہے اور یہ سورہ پڑھو گے فائدہ ہے، اگر سورے مرتب نہیں ہوئے تھے تو
پھر روایتیں کس نے پیش کر دی کہ سورہ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا؟ ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے تو قرآن جو ہے یہ سب کمپائل ہوا نبی کے زمانے میں ہوا، اور نبی کی منشا اور رضا اور اللہ کی مشیت کے مطابق جس آیت کو جس مقام پر رکھا جائے با اعتبار ضرورت جس سورے کو جس سورے کی جگہ پہ رکھا جائے، یہ سب رسول اللہ کی گائیڈنس میں قرآن تیار ہوا۔ یہ آپ سارے فضائل لے کے چلے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آپ لوگوں کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب آپ تحریف قرآن، تو یہ میں نے آپ کے سامنے جواب دیا، آپ سنیے کہ اللہ کے کلام کی اب ایک شان سنیں۔ اب آپ اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا میری طرف توجہ رکھیے گا، تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ ہے تاکہ میرا ذہن کنفیوز نہ ہو۔ بھئی یہاں سے دیکھیے گا کتنا مشکل ہے کہ شان نزول کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید کا ذرا سا مزاج دیکھیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے، میں نے اسی لیے جب لفظ ہند استعمال کیا ہے تو اس زمانے کا ہند نہیں کہا میں نے، میری مثال کمزور نہ پڑے۔ تقسیم ہند سے پہلے جو دو دبستان شاعری تھے، جو اردو کے جو دو مکتب ہیں اسے دبستان شاعری کہیے، دبستان اردو کہیے، ان کا پہلا اختلاف کیا تھا؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نہ ہندوستان میں دہلی سے ہوں نہ لکھنؤ سے ہوں، میں ہوں ہی نہیں۔ اس کے بعد جو اختلاف کیا ہے وہ نقاد نے کیا ہے، میرا تعلق نہ نقاد سے ہے، میں تو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ دبستان شاعری یا دبستان اردو تقسیم ہند سے پہلے جو دو معروف ہیں ان کا اختلاف کیا ہے؟ جو دبستان شاعری دہلی کا تھا اس نے ہمیشہ لکھنؤ سے کیا کہا کہ تمہارا جب کلام یا تمہارا بیان یا تمہاری شاعری جب ہمارے سامنے آتی ہے تو سارا زور جمع الفاظ پر ہے۔ یہ دیکھیے یہ نقاد کہہ رہے ہیں، میرا تعلق تو نقاد سے نہیں ہے، ہاں اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ آپ کا جو لکھنؤ کا دبستان شاعری ہے اس میں جتنا زور ہے وہ صرف الفاظ پر ہے، لفظ جمع الفاظ پر ہے۔ چونکہ جمع الفاظ پہ توجہ ہے تو وہاں پر جمع معنی کمزور رہ گیا، تو وہاں جب یہ آواز اٹھی تو فوراً لکھنؤ سے آواز اٹھی، انہوں نے کہا تمہارا جو دبستان شاعری دہلی کا ہے اور جو دبستان اردو دہلی کا ہے تمہارا سارا زور جمع معنی پر ہے، معنی کے اعتبار سے بڑے مضبوط، تمہارا جمع الفاظ کمزور۔ اب سارے اختلاف چھوڑ دیں، اس کا مطلب اہل ادب مانیں گے کہ انسان کے ذہن کی کمزوری یہ ہے کہ اگر جمع الفاظ پہ توجہ دی جائے تو جمع معنی کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اگر جمع معنی پر توجہ دی جائے تو جمع الفاظ کمزور پڑ جاتا ہے۔ 1400 برس پہلے عربستان کے علاقے میں بد ماحول میں جب کلام الہی کی آیات کا نزول ہوا اللہ نے وہ اسلوب اختیار کیا جس کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھو قرآن الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ اہل ادب بیٹھے، قرآن الفاظ بھی معجزہ ہے، کوئی کاپی نہیں کر سکتا، اور جو جمع معنی ہے وہ اتنا مضبوط کہ معنی کے اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ ایسا اسلوب اختیار کیا اس بند ماحول میں، آج کا زمانہ نہیں، بند ماحول میں جہاں انسان کی فکر بھی محدود تھے، اس کے خیالات بھی محدود تھے۔ پہلی جو آیت آئی ہے وہ آیت یہ نہیں ہے کہ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے نخلستان بنائے ہیں، جس نے ریگستان بنائے ہیں، جس نے صحرا بنائے ہیں، جس نے اونٹ بنائے ہیں، جس نے تلواریں بنائی ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین،
لفظ رب العالمین بتا رہا ہے محدود نظر رکھنے والے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، خالق مخلوق کا کلام ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد۔ آپ سنیے، ہمارے یہاں پر قرآن کو سمجھنے میں اتنے مسائل عالم اسلام میں کیوں؟ تھوڑی دیر مولا نے کہا کہ ہر زمانے میں جو رجوع کرو وہ قرآن کی طرف کرو۔ قرآن مشکل کشا ہے، تو مشکل کشا کے دروازے سے وابستہ ہو تو قرآن سمجھ رہے ہیں۔ ناطق قرآن بتائے گا کہ صامت کیا ہے۔ آواز سن دیکھیے، اس وقت جتنے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں یا جن کا تعلق یونیورسٹی سے رہا ہے یا یونیورسٹی سے رہ چکا ہے، وہ گواہی دیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آپ کوئی لٹریچر پڑھتے تھے، کسی کی تھیوریز پڑھتے تھے، تحقیق پڑھتے تھے، ریسرچ کو پڑھتے تھے، تو وہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، وہ ورڈز یوز ہوتے تھے، ٹرمینالوجی، کہ اس کے لیے آپ کو لغت کی ضرورت ہوتی تھی، ڈکشنریز کی ضرورت ہوتی تھی۔ کہا بھئی ڈکشنری لے کر آؤ تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ نہیں سمجھ میں آیا، کوئی جامع لغات ہو تو لے آؤ، نہیں ملا، کوئی کمپریہنسو قسم کی ڈکشنری ہو تو وہ لے آؤ۔ تو ہمیشہ اختلاف ہوتا تھا۔ کیوں؟ انسان جو الفاظ استعمال کرتا ہے، جو اس کا خالق ہوتا ہے، وہ ان الفاظ کا مالک ہوتا ہے۔ میں نے یہ الفاظ جو استعمال کیے اس معنی میں استعمال کیے، نہ کہ اس معنی میں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں خالق ہوں، کریٹر ہوں اپنے الفاظ کا، تو میں نے اس معنی میں استعمال کیے۔ تو اب زمانہ بدلا۔ اب جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں یا بڑے بڑے آپ ناولز کو اٹھا کے پڑھ لیں ادبیات کے سلسلے میں، یا ریسرچ کو اٹھا کے پڑھ لیں، جو بڑے بڑے اس وقت کے اسکالرز ہیں، بڑے موڈریٹ طریقے سے کتابیں لکھی آ رہی ہیں۔ اب ایسے نہیں آ رہی ہیں۔ آپ کتاب پڑھیں، جیسے ہی کتاب ختم ہوتی ہے سب سے لاسٹ میں 10 یا 15 جو پیجز ہوتے ہیں، اس میں وہ سارے الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل الفاظ کتاب میں استعمال ہوئے، اور جو کتاب کا آتھر ہوتا ہے یا کمپائلر ہوتا ہے، وہ خود اس کے معنی لکھتا ہے۔ میرے الفاظ کو اگر سمجھنا ہے تو میری لغت سے سمجھنا، میرے الفاظ کو اگر سمجھنا ہے میری ڈکشنری سے سمجھنا، دنیا کی لغت سے نہیں۔ سارا معاملہ یہ ہوا، کلام تھا کلام الہی، قرآن تھا اللہ کا کلام، اسے سمجھنے کے لیے جو لغت اٹھا کے لائے وہ عربی زبان کے لیے آئے۔ نہیں پہنچے، ابھی بعض احباب نہیں پہنچے وہاں تک۔ کون سی لغت لے آئے جو سعودی عرب سے نکلی؟ کون سی لغت لائے جو ندوے سے نکل رہی ہے؟ کون سی لغت لائے جو پاکستان سے نکل رہی ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا جامع لغات ہے، کمپریہنسو قسم کی ڈکشنری ہے۔ ہم نے کہا قرآن کس زبان میں؟ عربی میں۔ تو عربی کی لغت سے قرآن سمجھ رہے ہیں۔ اب سنیے آپ، میں نے کہا بھائی صاحب قرآن عربک میں ہے، کسی عربک کا کلام نہیں ہے، یہ ہے قرآن عربی زبان میں ہے لیکن کسی عربک کا کلام نہیں ہے، کلام ہے خالق کا۔ اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، اس کی گفتگو سمجھنے کے لیے بندوں کی لغت لے کے آ رہے ہو۔ تو جب بندوں کی لغت سے اللہ کے کلام کو سمجھو گے تو بندوں والے معنی سمجھ میں آئیں گے، اپنے اپنے مطلب کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ تو پوری دنیا پریشان تھی کہ پھر قرآن کو کیسے سمجھیں؟ کہا جس کا کلام اس کی لغت لے کر آؤ، جس کا کلام ہے، جس کی گفتگو ہے، جن کے الفاظ ہیں، اس کی ڈکشنری لے کر آؤ۔ کہا کہ خالق کی ڈکشنری کو کہاں تلاش کریں؟ اللہ کی لغت کو کہاں تلاش کریں؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ ڈکشنری کہاں ملتی ہے، جو آپ کو بتائے کہ خالق نے جس آیت کو نازل کیا کس بیک گراؤنڈ میں نازل کیا۔ تو آپ سنیں گے عالم اسلام نے لکھا اور سند کے ساتھ لکھا کہ جب رسول واپس آئے ہیں معراج سے اور مسجد میں آگے بیٹھے اور سارے واقعات کو نقل کیا کہ پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرے پہ یہ ہوا، ہفتوں پر یہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا، فلاں سے ملے، پھر پردے کے پاس گئے، پھر آواز آئی اور قریب آؤ، پھر آواز آئی نالن سمیت آؤ۔ مسلمان بالکل حیرت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، سناٹا طاری ہے، جیسے کبھی کبھی ہماری مجلسوں میں بھی سناٹا طاری ہو جاتا ہے،
आसमानों की बातें, अर्श मौला पे क्या हुआ फर्श जमीन पर बैठकर। बस जब बहुत देर हो गई और समझ में ना आई तो एक सहाबी उठा, उसका सवाल सुनिए कसम खुदा की। उसने उठ के अजीब जुमला कहा, बे आई लोगतिन खातबा के या रसूल अल्लाह। अरे कहाँ हैं आप? अगर आप दाएं बाएं हो गए तो यहाँ तो दाएं बाएं ज्यादा होने से नमाज भी टूट जाती है। अब जरा तो सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा आप। अल्लाह ने इसको तवज्जो दिया, अजीब जुमला का, बे आई लोगतिन खातबा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, आप मेराज पे गए, क्या अल्लाह ने आपसे बातें की? कहा अल्लाह ने हमसे बातें की। कहा अल्लाह ने आपसे किस लुगत पे बातें की? ये जो लफ्ज लहजा कहते हैं ये अरबिक का तो लफ्ज ही नहीं, ये तो कसरत इस्तेमाल से आपकी कम्युनिटी में राइज हो गया कि अल्लाह ने अली से किस लहजे में बातें की। लफ्ज लहजा कहाँ है? बे आई लोगतिन खातबा का या रसूल अल्लाह। जब अल्लाह के पास गए, वो खालिक है, आप उसकी मखलूक हैं, आपने उसकी जबान को कैसे समझा होगा, किस लुगत पे बातें की? तो आप मुस्कुराए और किसी की तरफ देखा और कहने लगे, खातिबनी रब्बी बिल लुगत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने आसमानों पर मुझसे अली की लुगत पे बातें की। अल्लाह ने मुझसे आसमानों पर खातिबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझसे खिताब किया, मेरे रब ने मुझसे बातें की बिल्लुगत अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब की लुगत पे मुसलमानों अली से पहले इमाम का नाम नहीं है, मुसलमानों अली से चौथे खलीफा का नाम नहीं है। जो अल्लाह की लुगत हो उसे अली इब्न अबी तालिब। एक सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलावत पढ़ते मिलके खातिबनी रब्बी या अली या अली या अली। मुझसे अल्लाह ने या अली या अली। नहीं, जब इतने नारे लगी गए हैं तो फिर किसी अहरे गैरे का नारा नहीं है, मौलाए गदीर का नारा है, कुल्ले ईमान का नारा है। ऐसे जवाब दें जैसे जवाब देने का के दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, बड़ी ताजीम के साथ, इज्जत के साथ, राम के साथ बुलंदतर सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। अब सुनिए, अल्लाह के कलाम को अगर समझना है तो अल्लाह ही की लुगत को वसीला बनाओ। कलाम खालिक का है, लुगत बंदों की उठा के ला रहे हो। अरबी जबान में कुरान है, किसी अरबिक का कलाम नहीं है। तो खालिक की लुगत, अली नाम किसका है? से पहले इमाम का नाम नहीं है। जो खालिक की भी लुगत बन जाए, ये आलम इस्लाम लिख रहा है भाई, ये लुगत खातिबा का या रसूलल्लाह। अब सुनिए, अब जितने अहले इल्म बैठे, अब थोड़ा सा फिर गुजरूंगा। देखिए यहाँ तक मैंने अब थोड़ा बीच में आसान कर दिया, अब थोड़ा फिर आ जाए, अब फिर आ जाए मुश्किल मंजिलों की तरफ, और थोड़ा सा वक्त बचा है। बिल्कुल देखिए, मैं बार बार देखता रहता हूँ, उतरूंगा वक्त पे, हो सकता है 58 मिनट हो, 62 नहीं होंगे, तो मेरी तरफ देखिएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जो घड़ी है वो मेरे दिमाग में है। बिल्कुल वक्त पे उतरूंगा और इतना पढ़ूंगा कि इस खुश सब्जेक्ट को आप अपने ज़हनों में महफूज रख सके। आप सुनिए, अक़साम वजूद पे चले आओ, असालत अल्फाज, कैफियत अल्फाज और कैफियत वजूद पे आप गुफ्तगू कर लें। वजूद क्या है? किसी भी शे के अगर 4 वजूद हो, जो वजूद की आप किस्में उठा के पढ़े तो यह वजूद वजूद ज़हनी होगा, या वजूद वजूद मकतूबी होगा, या वजूद वजूद मलहूजी होगा, या जो वजूद होगा वो वजूद हकीकी होगा। ये 4 वजूद हैं भाई, मेरी तरफ देखिएगा आप हजरात। या वजूद मकतूबी होगा, या वजूद ज़हनी होगा, या वजूद मलहूजी होगा, या जो वजूद होगा वो वजूद हकीकी होगा।
آپ سنیے اس کی دلیل، اس کی مثال بچوں کے لیے. میں نے آواز دی زید. ہمارے یہاں جب اردو پڑھائی جاتی ہے حامد اور زید یہی مثال دی جاتی ہے. آپ نے آواز دی زید، جیسے کہ آپ نے زید کہا، کیا واقعاً یہ زید ہے؟ یہ زید ہے مگر کون سا وجود ہے؟ یہ وجود ملحوظی ہے. بس آپ پکار رہے ہیں زید، لیکن کیا زید ہے؟ وجود ملحوظی ہے. میں نے آپ سے قلم اور دعوت مانگا، آپ نے پیپر دیا. اب میں وہاں پر لکھ رہا ہوں زے اور یہ اور دال. اب یہ میں نے زید لکھا، یہ بھی زید ہے مگر یہ کون سا زید ہے؟ یہ زید ہے مگر وجود مکتوبی، زید کا دوسرا وجود ہے. اب اگر میں بیٹھ جاؤں اور میں سوچنا شروع کروں اس کے قد کو، اس کی قامت کو، اس کی رفتار اور گفتار کو، میرے ذہن میں خاکہ پیدا ہوا یہ بھی زید ہے مگر کون سا وجود ہے؟ یہ وجود ذہنی ہے. لیکن اگر میں زید کو بلاؤں، کہاں ہے آپ، اور بنفس نفیس وہ چل کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ زید ہے مگر مکتوبی نہیں، نہ ذہنی ہے نہ ملحوظی. یہ زید کا وجود حقیقی ہے. یہ کون سا وجود ہے؟ وجود حقیقی. جو صاحبان بیان تھے، جو صاحبان کلام تھے، وہاں فوراً کوشچن کھڑا ہو گیا، وہاں پر سوال اٹھ گیا. کہا جب وجود کی 4 قسمیں ہیں تو بتاؤ قرآن کے 4 وجود کون سے ہیں؟ پھر قرآن کے بھی 4 وجود لے کر آؤ. ہم نے کہا جاؤ وہ قرآن جو تمہارے ادارے میں رکھا ہوا ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ کہا لکھا ہوا تو قرآن ہے مگر کون سا وجود؟ مکتوبی ہے. آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی قرآن ہے مگر کون سا قرآن ہے؟ یہ ملحوظی ہے. آپ حافظ بن جائیں اور آپ کے ذہن میں وہ حافظے میں ہو قرآن ہے مگر کون سا قرآن ہے؟ وجود ذہنی ہے. بھئی یہیں پہ سوال اٹھا مفسرین کے درمیان، کہا قرآن کا وجود مکتوبی ملتا ہے، وجود ذہنی ہمیں نظر آتا ہے، وجود ملحوظی نظر آتا ہے. بتاؤ قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ نہیں پہنچ رہے، آپ نہیں پہنچ رہے. آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ کس ممبر سے جا کے میں اس مشکل سبجیکٹ کو پڑھ کے سناؤں؟ بتاؤ جب مکتوبی بھی ہے، ملحوظی بھی ہے، ذہنی بھی ہے، تو بتاؤ قرآن کا پھر وجود حقیقی کہاں ہے؟ اب جب سوال اٹھا سارے مفسرین یونائٹ ہو گئے، کہا تم نے نہیں پہچانا. جب اللہ نے یہ چاہا کہ اپنے کلام کو اتارے تو نبی کے سینے کو قرآن کا ظرف بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے رسول کے سینے کو قرآن کا ظرف بنا دیا. مسلمانوں آ کے ہم سے سنو کہ سیرت رسول کیا ہے. خالی سرما لگا کے، مہندی لگا کے جو یہ جھوم جھوم کے رسول کو پڑھتے ہو، یہ تعظیم رسالت سے سمجھ میں نہیں آئے گی. آ کے پوچھو ہمارے مسلمات کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے. یہ رکھا ہوا ہے وجود مکتوبی ہے، جو آپ بول رہے ہیں تو وجود ملحوظی ہے. یہ جو آپ کے حافظے میں حافظ قرآن بیٹھے ہیں تو وجود ذہنی ہے. قرآن کا وجود حقیقی کیا ہے؟ کہ خود جو پیغمبر ہے، خود جو نبی مکرم ہے، یہ قرآن کا وجود حقیقی ہے. پیغمبر کون؟ چلتا پھرتا قرآن. نہیں ابھی آپ نہیں بولیں گے، میں تو نہ بولیں آپ تب بھی آپ کی سماعتوں کا صدقہ اتار دوں گا. پیغمبر کون؟ قرآن کا وجود حقیقی. اب جو اہل علم بیٹھے ہیں، اب تو سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر کوئی اٹھے نصیب دشمنا اور یہ کہے کہ جو قرآن کا وجود مکتوبی ہے اس سے خطا ہو گئی، یہ جو وجود مکتوبی رکھا ہوا ہے اس میں ہذیان ہو گیا، اس میں نسیان ہو گیا، کیا فتویٰ آئے گا 73 فرقوں کا کہ وجود مکتوبی پہ شک کر رہا ہے، یہ کافر ہے،
یہ کافر ہے. مسلمانوں ایمان سے بتاؤ, اگر کوئی مسلمان قرآن کے وجود مکتوبی کو کہے کہ خطا ہو گئی وہ تو کافر ہے, اور اگر یہ قرآن کے وجود حقیقی کو کہہ دے ان سے خطا ہو جاتی ہے, نسیان ہو جاتا ہے, ہذیان ہو جاتا ہے, وہ مسلمان کیسے رہے؟ وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر وجود مکتوبی پر تہمت لگا دی جائے کہ خطا ہو گئی, زیان ہو گیا, نسیان ہو گیا, وہ تو کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی چلتے پھرتے قرآن کو کہہ دے, کوئی چلتے پھرتے حقیقی قرآن کو کہہ دے کہ ان سے خطا ہو جاتی تھی, ان سے نسیان ہو جاتا تھا, ان سے ہذیان ہو جاتا تھا, آپ اس کے ایمان پہ بات کرتے ہیں, ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. بس میرے عزیزو, یہاں پہ آنے کے بعد میں نے بڑے اختصار سے اور وقت معین میں آنے کے بعد عقیدہ عدم تحریف قرآن, ہم سے آ کے پوچھو ہمارا عقیدہ کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ مدعی ہیں, ہم مدعی لے ہیں. ثبوت ہم سے نہیں مانگا جائے گا, ثبوت آپ سے مانگا جائے گا. آپ لے کر آؤ 40 سپارے والا قرآن کا, آپ لے کر آؤ کہ وہ سورہ ولایت کہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ لے کر آؤ کہ ازواج رسول پہ اتہام ہم کب لگاتے ہیں, آپ لے کر آؤ ہم تقریر کہ ہم اپنی مجلسوں میں گالیاں کب دیتے ہیں. ہمارا مذہب, ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ جب ہم کوئی دشمن اسلام بھی ہو اس کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے, تو ہم بھلا ازواج پر, اصحاب پر اتہام کیسے لگائیں گے؟ ہاں ایک لفظ ہے اور وہ قرآنی لفظ ہے, ایک لفظ ہے اور وہ قرآنی لفظ ہے, اور اس کا نام ہے براءت. اگر آپ اس کے مخالف ہیں تو قرآن میں سورہ براءت موجود ہے. وہ آپ بھی کرتے ہیں, وہ ہم بھی کرتے ہیں, بس فرق اتنا ہے آپ مصلی سے کرتے ہیں, ہم منبر سے بھی کرتے ہیں. یہ ملتا ہے بس. یہ میں نے عقیدہ عدم تحریف قرآن یہاں تک پڑھ کے سنایا. کل انشاءاللہ شب بیداری کی مجلس ہے, لیکن مجلس جو ہے کل بھی کیونکہ وقت معین پر نماز کے بعد بلا فصل ہے, کیونکہ پوری رات میں شب بیداری کا سلسلہ ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ اس نیت سے آئیے کہ رزق ولایت کے ساتھ ساتھ رزق علم میں اضافہ, عادتاً نہیں آئی, عبادتاً آئے, تاکہ پورا سبجیکٹ آپ محفوظ کر سکے. ورنہ موضوع ایسا ہے, اگر آدھا موضوع آپ نے سنا تو پھر 50% ہی سمجھ میں آئے گا, اور اللہ آپ کو 50% مومن نہیں دیکھنا چاہتا, 100% مومن دیکھنا چاہتا ہے. جہاں ایمان 50% ہو وہاں اسلام بھی 50% ہی ہوتا ہے. بس میرے عزیز, میں شکر گزار ہوں کہ اتنے سب سبجیکٹ میں بھی آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. شہزادی آپ کو سلامت رکھے. آج پہلی تاریخ ہے اور دوسری کی شب ہے. بس اتنا آپ سے میری درخواست ہے کہ جس محبت کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے علم قرآن اور فضیلت قرآن پہ گفتگو سنی, اسی محبت کے ساتھ بیٹھ کے آپ مصائب کو سنیے گا اور آواز بلند کر کے روتے ہیں. یہ 10 محرم کے بعد اتنا بڑا مجمع, یہ آج تو ورکنگ ڈے تھا, ابھی تو فرائیڈے تھا, اتنا بڑا مجمع کیوں بیٹھا ہوا, کیوں آتے ہیں آپ؟ یہ 4 روزہ مجلسوں میں, اس کا راز سنیں گے آپ. یہ ساری مجلسیں پرسے کی ہیں, یہ پرسے کی مجلسیں, اور انسان اگر آگے پرسا نہ دے تو پھر جو ہے آپ اور انسان کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. کیا آپ بتائیے, کیا تعزیت سے مردہ زندہ ہوتا ہے؟ کنڈولنس سے مردہ زندہ ہوتا ہے؟ مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ تو رسم انسانیت ہے کہ جب آپ کسی کو جا کے کنڈولنس اور تعزیت دیتے ہیں تو اس کے دل کو یقین ہوتا ہے, تقویت ملتی ہے کہ غم میں کوئی اور بھی ہے جو برابر کا شریک ہے. ہمارا اور آپ کا تعلق اس ملک سے ہے کہ جب نصیب دشمنہ کسی غم کو ہم برداشت کرتے ہیں, ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے, نان مسلمز ہوتے ہیں, وہ سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو گئے؟ اور جب ان کے یہاں کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم جا کے پوری رات وہاں چادر بچھا کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہندو ہو گئے؟ نہیں, یہ جو تعزیت ہے یہ رسم اسلام نہیں, یہ رسم انسانیت ہے. اور تعزیت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ابھی ہم یہاں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تاریخ ازاداری پہ گفتگو تھی. باعثی پہ زحمت تمام ہے کہ میر انیس نے آج سے 200 برس پہلے جب مرثیہ کو لکھا, احساس تھے, الفاظ نہیں تھے, احساس کو الفاظ دیا, اور وہاں پر پورا ایک مکالمہ ہے, کمیونیکیشن ہے
یہ اصل میں جو ممبر پہ آ کر کبھی کبھی تہذیب عزاداری ڈیمیج ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم تاریخ اور ادوار عزاداری کو پڑھ کے نہیں آتے. وہاں پورا ایسا لگ رہا ہے جیسے کمیونیکیشن ہو رہا ہے امام عالی مقام سے. میر صاحب گفتگو کر رہے ہیں خیالات میں. کیا روح کتنی لطیف ہے. اور وہ دعا بھی تھی کہ یا اللہ جب بھی میرے مرثیے کو سنا جائے اور مرثیے کو پڑھا جائے تو سننے والے کو ایسا لگے کہ وہ مقتل میں کھڑا ہو کے منظر کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے دعا کو مستجاب کیا تو وہاں سے مکالمہ ہے. دیکھیے احساس ہے، الفاظ نہیں تھے. یہ انیس ہوں، دبیر ہوں، پرانے شعراء ہوں، روح اتنی لطیف تھی کہ احساس کو الفاظ دیا. وہاں گفتگو کر رہے ہیں مولا ششماہ ذبح ہو گیا آپ کے ہاتھوں پر، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. کہا امیر صاحب یہ تو وعدہ طفلی تھا جس کو نبھایا ہے. کہا جوان بیٹا علی اکبر ذبح ہو گیا، سینے میں برچی کا پھل لگا، کیا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے؟ کہا یہ بھی نانا سے وعدہ ہوا تھا، میرے نانا کے دین کو ضرورت تھی. اللہ اکبر. کہا جوان بھائی کے بازو قلم ہو گئے. کہا نہیں یہ بھی وعدہ طفلی تھا. تو امیر صاحب پوچھتے مولا پھر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس مصیبت کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ کہا امیر صاحب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کربلا میں ہمیں کسی نے تعزیت نہ دی. یہ احساس ہے بھائی، کبھی آپ ریفرنس لے کے بیٹھ جائیں. کہا ہمیں کربلا میں کسی نے تعزیت نہ دی. آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو لو سنو. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. آئیے لفظ حضرت عباس پر. بس میں یہاں پہ گفتگو کو تمام کر دیتا مگر میں کیا کروں. آج پہلی تاریخ ہے، دوسری کی شب ہے. قافلہ کوفے سے نکل کے شام کی طرف جا رہا ہے. اور جب شام میں قافلہ پہنچا تو کہا کہ انہیں دربار کے سامنے ٹھہرایا جائے. ابھی دربار کو سجایا جا رہا ہے، مؤذن اذانیں دے رہا ہے. علی کی بیٹیاں کھلے ہوئے بال، بازو بندھے ہوئے، کہتے ایک بیٹا ہے حسین کا جسے حسین نے غیور کہہ کے پکارا. وہ اتنا غیرت مند تھا کہ وزنی توق گلے میں پڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، مگر غیرت سے سر اٹھا نہیں سکتا تھا. ٹکٹکی باندھے ہوئے زمین کو دیکھ رہا تھا. یہی سبب ہے جب منہال نے پوچھا مولا سجاد سے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر ڈھائی گئی؟ 3 مرتبہ کا الشام الشام الشام. اے بابا ارے شام میں نے زہرا کی بیٹیوں کے کھلے ہوئے بالوں کو دیکھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضن بقضائی تسلیم لِأَمْرِ. ماتم حسین یا حسین یا حسین. پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا. پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا. پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا. پیغام حسین ابن علی. اسلام سدا زندہ پائندہ رہے
بخش ہر ایک شے کو فنا ہے، ہر ایک شے کو فنا ہے، لیکن شاہ مرداں کی قسم حق کو بقا ہے، شاہ مرداں کی قسم حق کو بقا ہے۔ شبیر نے خنجر کے تلے وعدہ لیا ہے، شبیر نے خنجر کے تلے وعدہ لیا ہے، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی۔ احمد کے نواسے کا حقیقت میں کرم ہے، نواسے کا حقیقت میں کرم ہے، اسلام سلامت ہے حفاظت میں حرم ہے، شبیر تو انسان کی عظمت کا برم ہے، تو انسان کی عظمت کا برم ہے، عظمت کا یہ تارا یوں ہی رخشندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی۔ پھر سوچ لے ہے وقت ابھی خون سمجھ لے، سوچ لے ہے وقت ابھی خون سمجھ لے، شبیر کو عظمت کی کسوٹی پہ پرکھ لے، کو عظمت کی کسوٹی پہ پرکھ لے، یہ بات حقیقت ہے اسے ذہن میں رکھ لے، بات حقیقت ہے اسے ذہن میں رکھ لے، حق برے کا باطل سدا شرمندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی۔ ہر سال محرم میں مناتے ہیں یہی ہم، ہر سال محرم میں مناتے ہیں یہی ہم، کرتے ہیں یوں ہی سید ابرار کا ماتم، یوں ہی سید ابرار کا ماتم، ہم اہل آزاد اور بدلتے نہیں ہر دم، اور بدلتے نہیں ہر دم، جو کل تھا وہی آج ہے آئندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی۔ شبیر کا ماتم نہ رکے گا نہ رکا ہے، شبیر کا ماتم نہ رکے گا نہ رکا ہے، اللہ یہ معصوم عالم کی دعا ہے، یہ معصوم عالم کی دعا ہے، اس غم کے مقابل میں جو غم لایا گیا ہے، مقابل میں جو غم لایا گیا ہے، باطل ہے وہ مٹ جائے گا، حق زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا، پیغام حسین ابن علی۔ حسین 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 حسین
شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، کل بات ہے اور ہراس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، کل بات ہے اور ہراس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، رے ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، رے ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، پیسر سعد کے حواس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، رے ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، ہوش قاسم کی جنگ نے کھوئے، پیسر سعد کے حواس نہیں، لشکر داس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، رے دل سے باتیں یہ کرتی تھی سغرا، دل سے باتیں یہ کرتی تھی سغرا، رے دل سے باتیں یہ کرتی تھی سغرا، شاہ آئے سفر سے آس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، رے یوں لٹے شہ کے بعد اہل حرم، لٹے شہ کے بعد اہل حرم، یوں لٹے شہ کے بعد اہل حرم، ایک چادر کسی کے پاس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، رن میں اصغر کو لے چلے ہے حسین، اصغر کو لے چلے ہے حسین، رن میں اصغر کو لے چلے ہے حسین، چھاتیوں کی ان کو راس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، لشکر شاہ دیں اداس نہیں، قبر اصغر پہ ماں یہ کہتی تھی، اصغر پہ ماں یہ کہتی تھی، قبر اصغر پہ ماں یہ کہتی تھی، کیوں میری
قبر تنہائی اور علی اصغر تنہائی اور علی اصغر قبر تنہائی اور علی اصغر ماں بہن کوئی آس پاس نہیں شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشک آ گئی عباس نہ شہ آ گئے مشک آ گئی